Jazakallah for joining in and taking time out of your busy schedules. May Allah accept your endeavors and efforts for joining the class. अभी तक जो सूरह हुजरात में हमने पढ़ा है उसमें मैं एक जस्ट I'll give you a recap ताकि जो है ना हमारे लिए आसानी हो जाए कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है और उससे हमने कितना फ़ायदा हासिल किया है. That is the most important thing. अगर हम पढ़ लेते हैं और लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूरे दिन अपना गुजार रहे हैं और ये पॉइंट्स आपके बैक ऑफ द माइंड में नहीं है, आप बात करते हुए, आप गुफ्तगू करते हुए, कॉन्वर्सेशंस में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं भी किसी भी मामले में आप लोग क्या इन पॉइंट्स को जहन में रखते हैं या नहीं रखते हैं. अगर नहीं रख रहे हैं तो देन यू मस्ट पॉन्डर, आप इसके बारे में सोचें कि क्यों नहीं रख रहे हैं. मेरे साथ तो ऐसा हुआ, एक दो दफ़ा मैंने थोड़ी सी ऊंची बात की किसी से तो मुझे एकदम मेरे जहन में ला तरफ़उ अस्वातकुम आ गया कि अपनी डोंट रेज़ योर वॉइस. तो मैंने फिर अपनी आवाज़ को एकदम फ़ौरन नीचे किया. तो इसलिए मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी बातें हैं जो इंसान के जहन में हमेशा रहें और ये तभी होगा जब हम इसको बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार इसको रिकैप करेंगे हम इसको. ठीक है ना. तो लेट मी रिकैप. The first thing that we read was La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, which is the first and the foremost thing about ईमान. यह आपका ईमान का हिस्सा है कि आप अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ें. ठीक है ना. दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो क्या थी, ला तरफ़उ अस्वातकुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आवाज़ को ऊंचा नहीं करना है. ठीक है. और हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था और नबी करीम की जो लेगेसी है इट्स विद अस, तो इसलिए हमें इसका भी ख्याल करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम हदीस पढ़ रहे हैं तो हमारा बिहेवियर और कॉन्डक्ट है वो किस किस्म का होना चाहिए. ठीक है. फ़तबय्यनु, which was the third thing. फ़तबय्यनु means verify the news before spreading it, before resonating it, before transmitting it into the social media or telling someone else. You must verify the news. ऐसा ना हो कि इस न्यूज़ की वजह से आप अपने आप को भी प्रॉब्लम में डाल लें और लोगों को भी प्रॉब्लम में डाल दें. ठीक है ना. फोर्थ थिंग वॉज फ़अस्लिहू, कि आप पीस करवाएं, आप दोस्ती करवाएं दो मुसलमान भाइयों में या दो मुसलमान जमातों में. जब कोई उनमें झगड़ा हो जाए तो वी नीड टू बी आउट देयर so that we can make peace between them rather than just be a bystander and taking out of cameras और mobiles निकाल के हम तस्वीरें उतार रहे हैं ताकि content बन रहा है. ठीक है. So this is not the right attitude. और मैंने आपको बताया था इसके repercussions कितने ख़तरनाक थे, कितने मुसलमान ममालिक इसकी वजह से तबाह हो चुके हैं, क्योंकि फ़अस्लिहू कोई भी नहीं कर रहा था. अब जो है फ़अस्लिहू कौन कर रहा है, कुफ़ार आके कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स आके फ़अस्लिहू कर रहा है. हम लोग सारे सोए बड़े हुए हैं. ठीक है ना. और उसके बाद वो अक़सितू, मैंने कहा था कि इसमें जो है जब आप पीस करवाएंगे तो अदल और इंसाफ के साथ आप करवाना है, क्योंकि सेकंड टाइम जब आपने पीस किया था तो मैंने आपको बताया था कि पहली दफ़ा जब आप लड़ाई छुड़वा रहे थे तो सेकंड जो जमात थी वो ट्रांसग्रेस कर रही थी जिसके ख़िलाफ़ आप लड़े. तो अब जब सेकंड टाइम आप पीस कराएंगे तो आपके दिल में कोई ग्रज नहीं होना चाहिए कि भाई हम अभी इनसे लड़के फारिग हुए हैं तो हम ज़रा ना इनके साइड नहीं लेंगे, दूसरी की साइड लेंगे. तो अल्लाह ताला कह रहे कि नहीं, आप जो है अदल और इंसाफ को कायम रखें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखना, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है. ये ऐसी चीज़ है कि शब कदर में भी इस इंसान की माफ़ी नहीं है जो बुग़्ज़ और कीना रखता है अपने दिल में. ठीक है जी. उसके बाद ला यस्खर था कि डोंट मेक फ़न. मैंने कहा था ये घर से स्टार्ट होती है और फिर बाहर निकलती है ये चीज़. ठीक है ना. वला तलमिज़ू था कि डू नॉट इंसल्ट अदर्स. उसके बाद था वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, डोंट कॉल पीपल विद बैड निकनेम्स दैट दे डोंट लाइक. ये चीज़ें हमने पढ़ी थी. आज इंशाल्लाह हम नंबर 9, 10 और 11 पढ़ेंगे. जो लास्ट टाइम हमने जो 3 अखलाकी बीमारियां हमने पढ़ी थी ये उससे ज़रा हायर लेवल की हैं और बहुत ज़्यादा समझ लें कि हायर लेवल की हैं. ठीक है ना. तो लेट्स स्टार्ट विद आयत नंबर 12 of Surah Al-Hujurat, chapter number 49, verse number 12. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu. See the same starting. Allah Ta'ala अभी तक जितनी आयात पीछे ला रहे हैं तकरीबन हर एक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू. This shows कि how much Allah loves us.
کہ کتنا ہم سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اپنائیت دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، میرے قریب جو ہو چکے ہو، میرے ساتھ آقا اور بندگی کی جو رشتہ داری میں تم آ چکے ہو، اس کا واسطہ اللہ دے رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ آپ بچیں زیادہ گمان کرنے سے، ٹھیک ہے نا، ایوائڈ مچ سسپیشن، ڈاؤٹس، ان سے آپ بچیں. سو دس از دا لیسن ٹوڈے. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض جو ظن اور جو گمان آپ کے دل میں چل رہے ہوتے ہیں وہ گناہ ہیں. ولا تجسسوا، نمبر 2 از ڈو ناٹ اسپائی. ولا یغتب، غیبت نہ کریں آپ، بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا آپ پسند کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. دس از ویری سیریس. غیبت کے بارے میں جو ایک اسپیشلی ایک آگے اس کی تھوڑی ڈسکرپشن آئی ہے نا، کہ آپ میں سے کوئی بھی کیا یہ چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. واتقوا اللہ، اب اینڈ میں اللہ تعالیٰ اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ہر اللہ تعالیٰ نصیحت کے بعد پیار سے بتاتے ہیں، اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک حکم بھی اپنا لگاتے ہیں، یو شوڈ واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈریں آپ. بیکاز اف یو گو ڈاؤن دیٹ روٹ then you be prepared for what the consequences going to be in this world and in the hereafter as well. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ پریویس 3 جو اخلاقی بیماریاں تھیں، جن میں سے ڈونٹ میک فن، ڈونٹ انسلٹ، ڈونٹ کال ود بیڈ نیمز، was all that happening in the presence of the victim. کہ آپ یہ ساری چیزیں ایک انسان کے منہ پہ کہہ رہے تھے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. وہ کھڑا ہے تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کھڑا تو آپ اس کا انسلٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کھڑے ہیں تو آپ اس کو بیڈ نیمز، نک نیمز کے ساتھ آپ اس کو پکار رہے ہیں. بٹ ہیئر یہ جو بیماریاں ہیں یہ ان دی ایبسنس آف دا وکٹم ہے. وکٹم آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہے، بٹ آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے چھپ کر وار کر رہے ہیں اس کو. اسی لیے یہ بہت ہی بری حرکت ہے اور بہت ہی بڑی بزدلی بھی ہے، اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کمینگی والی حرکت ہے کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے سے آپ اس طرح کی اس کو باتیں کر رہے ہیں. یہ منافقانہ حرکتیں ہیں ایسے کرنا. شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ اجتنبوا کثیرا من الظن، پہلی کے ساتھ. یہ نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے نا ابھی تک. تو جس کا مطلب کیا ہے، اوائڈ مچ سسپیشن، کہ بہت سارے گمانوں سے بچیے، بہت سارے شک و شبہات سے بچیے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سارے گمانوں سے بنیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گمان سے بچیں، کیونکہ انسان از ڈیزائنڈ ان اے وے کہ اس کے اندر گمان آتے رہتے ہیں. دیٹ از دا وے آف کیلکولیٹنگ دا سچویشنز، ٹھیک ہے. آپ ظاہری بات ہے ہر وقت انسان کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے سچویشنز کو. یہ گمانات آپ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کیلکولیٹ کرتا ہے اور کیلکولیٹ کر کے اپنا ڈیسیجن کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ نہیں کہ آپ کا کیلکولیشن جو ہے ایک چیز پہ پھنس جائے اور پھنس کے آپ اسی کو ہی ریپیٹ کر رہے ہیں، اسی کو ہی کیلکولیٹ کری جا رہے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی شک کر رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی گمان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب سچویشن جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. اب یہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اٹ ڈیولپس in us negative assumptions in us about others، کہ ہم کسی کے بارے میں اپنے ہی دل میں نیگیٹو جو assumptions ہیں، نیگیٹو جو گمان ہے، اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہے، وہ بندی ایسی ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز دا ریزن از آپ نے اس کو بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا. آپ نے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اب آپ گمان کر رہے ہیں اس کے بارے میں، جس کی وجہ سے اٹ ڈیویٹس یو ٹوورڈز نیگیٹیوٹی. اور اب یہ اب مکسڈ فیلنگز ہوتی ہیں. اس مکسڈ فیلنگز میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ہیٹریڈ ہے، نفرت ہے، اس میں فیئر بھی ہے کہ یار وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ ویسا کر سکتا ہے. اس میں کیوریوسٹی بھی ہے، یار یہ ایسا کیوں کر رہا ہے.
اچھا شاید اس وجہ سے کر رہا ہے, یہ کیورسٹی آ گئی انسان کے اندر. اور ایک اور چیز ہے جیلسی, کہ آپ جیلسی جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ بھی بدگمانی کرتا ہے. تو یہ ایک مکسڈ قسم کی فیلنگز انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں, اور یہ مکسڈ فیلنگز جو ہوتی ہیں ان کو گمان کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل دس از ویری کامن ان آر سوسائٹیز, کہ یہ چیز جو ہے نا اسکولس میں تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ میں بھی اسکول کالج میں پڑھا ہوا ہوں, آفیسز میں بہت زیادہ ہے, ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے, ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہے, ہماری گیدرنگز میں, شادیوں میں, ہر جگہ یہ بہت زیادہ ہے. کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوگا, ایک دم گمان شروع ہو جائیں گے, یار یہ کیا چکر چل رہا ہے, یہ کیا, اب بے شک وہ بھائی بہن ہو, آپ نے جی یہ کیا چکر چل رہا ہے, آپ جانتے نہیں یار یہ کوئی چکر ہے. جو زیادہ تر جو پرابلمز ہوتی ہیں اس میں ساس اور بہو کے پرابلمز ہمارے معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں. ساس بہو کے بارے میں کچھ ایسا سوچ رہی ہوتی ہے, بہو ساس کے بارے میں کچھ ایسے گمانات کر رہی ہوتی کہ وہ اس وقت میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہے. اچھا یہ بڑھ جاتی ہے چیز, اور بڑھتے بڑھتے یہ جادو تک چلی جاتی ہے, اور کہتی ہے کہ یار وہ میرے خلاف اس نے جادو کر لیا ہے. اچھا اس نے میرے خلاف جادو کر لیا. اب اس کی وجہ سے پھر انسان جاتا ہے ان کے پاس, عاملوں کے پاس, اور وہ آپ کے جو شک ہے, جو گمان, اس کو پختہ کرتے کہ جی فلانے نے آپ کے اوپر کر دیا ہے. وہ بات پھر کنفرم ہو جاتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی سینسٹیو معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے مسجد میں تھے, تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جن کا گھر تھوڑا سا دور تھا, تو نبی کریم آپ رک جائیے, میں آپ کو خود ڈراپ کروں گا. تو سارے ازواج چلی جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ان کی وائف ہیں ان کو لے کے آگے ڈراپ کرنے کے لیے 2 صحابی وہاں سے گزرے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا. اب آپ خود سوچ لیں یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی وائف, اور 2 صحابی, جو ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان, مال, عزت, آبرو سب لوٹانے کے لیے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا, کہتے ہیں بھائی ادھر آؤ. تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. ان کا پتہ ہے اس کا نام صفیہ ہے, یہ میری بیوی ہے. تو میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے دل میں ایسے یہ کیسے آ سکتا ہے ایسی چیز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ سینسٹیو معاملہ ہے. ان الشیطان یجری من الانسان کمجر الدم, کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم کے اندر ایسے فلو کرتا ہے, ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو اب شیطان آپ کے اندر تو وسوسہ ڈال سکتا ہے. اب یہاں سے اس معاملے کی سینسٹیوٹی کا پتہ چلتا ہے, بدگمانی کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا پڑ رہا ہے صحابی کو کہ بھئی یہ میری بیوی ہے. تو میری اور آپ کی پھر آپ خود سوچ لیں کہ میرے اور آپ کے اوپر گمان اور اس قسم کی نیگیٹیوٹی کس سپیڈ سے آتی ہوگی. تو جب تک ہم اس کو فلٹر نہیں کریں گے یہ آگے بڑھ جائے. یہ جو چیز ہے where does it originate from, ایکچولی کہیں نہ کہیں سے تو آ رہی ہے نا ہمارے اندر. یہ گمانات کہاں سے آ رہے ہیں, ان کا جو سورس ہے وہ کیا ہے, وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ایک پراپر ایک پروسیس ہے یہ ویسا ہی نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز نے آ گئی اور آپ نے منہ سے اس کو بول دیا. دیکھیں یہ ہمارے ساتھ شیطان جو ہے اہرمن کے نام سے از اپوائنٹڈ, وہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے. اس کی جاب یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر وسوسے ہر وقت ڈال رہا ہوتا, 24/7 وہ وسوسے ہمارے اندر ڈال رہا ہوتا. آپ خود بھی نوٹ کریں گے کوئی چیز پیچھے آپ کے بول رہی ہوتی ہے, آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں چل رہی ہوں آپ کے, ایک طرف فرشتہ ہوتا ہے, ایک طرف یہ شیطان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے اندر کانسٹنٹلی آپ کے اندر جو ہے وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں. اب اس پروسیجر کو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا چیز ہے. جو وسوسے ہوتے ہیں وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حاجز. حاجز مینس ٹرانزینٹ تھاٹ. ٹرانزینٹ تھاٹ مینس اے ٹیمپرری تھاٹ دیٹ کمز اینڈ گوز. ایک دم شو کر کے آیا اور نکل کے چلا گیا. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ٹرانزینٹ تھاٹ. اب وہ جو ہی آیا اگر آپ نے اس کو کیچ کر لیا نا, دین اٹ مینس کہ اب آپ نے اس کو پکڑ لیا. اب وہ آپ اس کو جگہ دے رہے ہیں اپنے دل میں. اب جب آپ نے اس کو جگہ دے دی تو اب وہ کس میں چینج ہو گیا, وہ خاطر میں چینج ہو گیا. خاطر مینز لنگرنگ تھاٹ, کہ اب لنگر ہو رہا ہے, وہ معلق ہو گیا آپ کے اندر, کیونکہ اچھی بلی ایک تھاٹ آئی تھی. اگر آپ اپنے ساتھ دعائیں پڑھیں ہر وقت, جو مسنون دعائیں ہیں, گھر میں داخل ہونا نکلنا, اگر یہ آپ پڑھ کے جائیں نا تو یقین کریں یہ جو ٹرانزینٹ تھاٹس ہوتی ہیں نا نکل جاتی ہیں یوں کر کے. جب آپ اپنی حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھتے
تو آپ کا برین اس کو کیچ کر لیتا ہے, آپ کا دل اس کو کیچ کر لیتا ہے, نفس اس کو کیچ کر لیتا ہے. جب وہ کیچ کر لیتا ہے تو وہ خاطر میں چینج ہو جاتی ہے. خاطر میں کیا ہوتا ہے, پھر وہ اور جگہ لے لیتا ہے آپ کے دل میں, لیکن ابھی آپ کا ارادہ نہیں ہے غلط کام کرنے کا, لیکن اس نے جگہ لے لی آپ کے اندر, بیکاز یو گیو اٹ سم پلیس ان یور ہارٹ. یہ تو آنا جانا تھا نا اس کا کام. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا, اس کو نیکسٹ اسٹیج پہ چلا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں حدیث النفس. حدیث النفس کا مطلب ہوتا ہے کہ انر ڈائلاگ, ایک ڈبیٹ آپ کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں, از اٹ, یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ کیسا ہے, اس میں کیا ہوگا, اس میں کیا نہیں ہوگا. اس میں جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے, اس کی نظر پڑی کہ آگے سے کوئی لڑکی جا رہی ہے, وہ گاڑی چلا رہا, نظر پڑ گئی آپ کی, ٹھیک ہے آپ چلے گئے, لیکن اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو ریئر ویو مرر پہ بھی دیکھ لیا آپ نے کہ یار میں دیکھوں اس کی فرنٹ میں اس کی شکل کیسی ہے. اب آپ نے یہ کیا کیا, یہ ٹرانزینٹ تھاٹ آپ کے اندر آئی تھی, آپ نے اس کو کیچ کر لیا. اب تھوڑا سا اور آگے کیا کہ آپ نے کہا یار میں گاڑی روک لیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں وہ مجھے دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی, یا اس کے دل میں کیا آ رہا ہے. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے, اب یہ ان وسوسوں کو ہم نے جو ہے اس کو وہ کرنا شروع کر دیا, ہوا دینی شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ چلا جاتا ہے کہ میں گاڑی سے اتروں اور میں بات کروں. ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائرز کو اپنے آپ کو اور زیادہ ڈیزائر ہو گئی ہے کہ میں اس گناہ کی طرف اب جانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ابھی بھی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد فائنل اسٹیج آتی ہے عزم. عزم اس کو کہتے ہیں کہ یو ہیو ڈیسائیڈڈ کہ میں نے اب اترنا ہے اور میں نے بات کرنی ہے اور اس بات کو میں نے آگے بڑھانا ہے اس کو. تو یہ کیا ہے, دیز آر دا وسوساز آف شیطان. اب یہ ہر چیز میں آپ لگا سکتے ہیں. اب یہ 5 چیزیں اٹھائیں, اب ہر چیز میں لگا لیں. کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کا ایگزام ہو رہا ہے, آپ کو کچھ آ نہیں رہا, آپ نے کہا یار ایک نظر مار لوں میں, ذرا دوست کے پرچے پہ نظر مار لیتا ہوں میں. اب یہ کیا ہے, ٹرانزینٹ تھاٹ آئی ہے آپ کے اندر, آپ نے کہا یار کہ چلو مار لیتا ہوں کوئی بات نہیں. اب یہ ساری اندر سسٹم آپ کے چل رہا ہے, اب یہ ہر جگہ یہ ہمارے اندر یہ چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ گمان جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں خود بچنا ہے. ٹرانزینٹ تھاٹ جب آئی تو اس کو اسی وقت ہی سمجھ جائیں کہ یہ کوئی چکر ہے, اس کو آپ جانے دیں, اس کو ڈونٹ کیچ اٹ, اور اپنے اندر مت لے کے آئیں اس کو. جو ہی آپ لے کے آئیں گے آپ سے پھر برداشت نہیں ہوگی یہ چیز, کیونکہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم, کہ شیطان جو ہے انسان کی جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کے اندر ڈیزائرز کو جگاتا ہے یہ اس کو, اور پھر انسان اس میں لطف اندوز ہوتا ہے, اس میں انٹرٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی طرف وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح انسان سے گناہ ہوتے ہیں. تو پھر اس کی ایک دوسری اسٹیج ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سم ٹائمز یہ جو ازمپشنز ہوتے ہیں نا, یہ گمان جو ہوتے ہیں, اٹ ٹیکس اے ویری اسٹرینج ٹرن. ایک عجیب ٹرن لے لیتے ہیں جو گمان ہمارے اندر آتے ہیں, اینڈ اوپن ڈورس ٹو سم سائیکولوجیکل پرابلمز ایز ویل. یہ میں نے بہت دیکھا ہے ینگ بچوں میں اور لڑکوں میں, اور میں نے اس کی تحقیق بھی کی ہے, اور مجھے بتایا گیا کہ یہ جو آپ کے گمانات ہیں آپ کو بعض اوقات سائیکولوجیکل پرابلمس کی طرف لے جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں OCD, obsessive compulsive disorder. یہ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے وہ کنڈی بند کی یا نہیں کی, یہ گمان آپ کے اندر آیا. آپ کہیں جا کے دور کہیں یار میں نے وہ کنڈی بند کی یا نہیں کی, آپ کہتے ہیں یار میں نے چولہا بند کیا یا نہیں کیا, یار میں نے وہ گاڑی کا دروازہ بند کیا یا نہیں کیا. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ آپ گمانات جو آپ کے اندر آ رہے ہیں یہ آپ کو بالکل کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں, اور ایونچولی جب آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ OCD بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور بڑھ کے اسپلٹ پرسنالٹی یہ پھر اس میں چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان گمانوں سے بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ آپ کے اندر ہی ایک عجیب سا ایک سسٹم ہے کہ جو آپ کو سمجھ لیں کہ وائرس کی طرح اندر سے ہی آپ کو خراب کر دے گا, اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہے وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے. دل کے اندر ہی آپ ان کے دشمن بن گئے, اور انہی سے آپ نفرت کر رہے ہیں, بغض رکھ رہے ہیں, کینہ رکھ رہے ہیں, حتیٰ کہ کوئی نہ آپ کے پاس اس کی دلیل ہے, نہ کوئی قرینہ موجود ہے اس کا, لیکن آپ دل میں یہ چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے جو گمان ہے نا یہ بہت ہی جو ہے نا بری چیز ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا جو ہے نا بھائی کے منہ سے جب کوئی کلمہ نکل جائے تو آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ یار اس نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک بات کی ہے, اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں آپ. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے کعبہ کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے کعبہ کی طرف مخاطب ہوئے,
اور فرمایا کہ تو کتنا پاک ہے، تیری کتنی حرمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ مومن کی حرمت، مومن کا مال، مومن کی جان اور مومن کے بارے میں گمان کرنے کی جو حرمت ہے وہ تیرے سے زیادہ ہے۔ مطلب مومن کے بارے میں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے برا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے نا اور اس کے عیبوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے، برا گمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں پھر برا گمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے گھر کے اندر ذلیل کرتے ہیں اگر آپ کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو بہت بزرگ صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آگے سے آتے ہیں تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا اس شخص کی ایسی بات ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ تو اب ان کی کیوریوسٹی ان میں نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کہ یہ ایسی کیا عبادات کرتا ہوگا آخر۔ تو ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جان پہچان تھی ان لوگوں سے، ان کا چچا میں آپ کے گھر ایک رات رہ سکتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ انہوں نے کہا ہاں رہ لو۔ جب ان کے ساتھ رہے تو انہوں نے اپنے عشاء کی نماز پڑھی، نارمل فرض نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد کھانا کھایا اور سو گئے۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو سونے لگے، میں تو سمجھا تھا کہ اب ساری رات اٹھ کے یہ عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، تو وہ سمجھے کہ شاید تہجد کے ٹائم اٹھیں گے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ تہجد کے ٹائم بھی نہیں اٹھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ تو تہجد گزار اور قرآن پڑھنے والے بہت بڑے بزرگ صحابی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کا عمل 2-3 دن ان کے ساتھ رہے اور اس کے بعد وہ صرف نارمل اپنا فرض نمازیں پڑھیں اور فجر کی نماز پہ اٹھ جائیں اور پھر چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ نے کہا کہ پھر میں نے کہا کہ ان سے کیا چاچا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد مجھے پتہ نہیں چلا۔ کہ کہتے ہیں کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسی کیا عبادات کرتے ہیں آخر کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ آپ جنتی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں کوئی ایسی عبادات خاص نہیں کرتا، میں اپنے فرائض پورا کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے جو میرے اندر میں ہمیشہ روز کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہتے ہیں روز رات کو جب میں سوتا ہوں تو میں اپنا سینہ جو ہے اس کو لوگوں کے بغض، کینے اور بدگمانی سے اس کو پاک کر لیتا ہوں، میں کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرتا ہوں اور پھر میں سوتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جب ہوتی ہے نا تو انسان کی جو روحانیت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگلی چیز وہ پڑھتے ہیں ابھی، وہ ہے ولا تجسسوا۔ ولا تجسسوا کا مطلب کہ ڈونٹ اسپائی، کہ ایک دوسرے کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں، جاسوسی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب جو ازمپشنز تھی پیچھے، آپ جس انسان نے کسی کے بارے میں برے گمان رکھے ہوئے تھے، اب اس برے گمان کو انہوں نے ثابت بھی تو کرنا ہے نا، کہ جو ہم نے اس کے بارے میں برے گمان رکھے، ہم اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں اس میں ہیں۔ جب یہ چیزیں اس میں ہیں تو ہم پھر ان کی جاسوسی کریں گے کہ ہم کسی طرح ان کو اس اسپاٹ پہ یا اس سچویشن میں پکڑیں جس کے بارے ہم نے ان کے بارے میں برا گمان کیا تھا۔ تو اب یہی برا گمان جو ہے ٹرنز انٹو جاسوسی، اب یہ اسپائنگ میں چلی گئی ہے۔ بعض ایسے ٹائمز ہوتے ہیں، دیر آر ٹائمز، کہ جس میں انسان جاسوسی کرنے کی انسان کو اجازت ہوتی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی قرینہ ہو، کوئی دلیل ہو، اسی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز ایسی دیکھی۔ فار ایگزامپل آپ کے بچے ہیں، ان کی جیب میں سے کوئی ایسا نشہ نکل آتا ہے جس کو دیکھتے ہیں، انسان پھر اس کے بارے میں اسپائنگ کر سکتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو ایسی جو صورتحال ہے، ان صورتحال میں انسان جاسوسی کر سکتے ہیں، اور ملک کے امن کے خاطر حکومت وہ بھی جاسوسی کر سکتی ہے۔ جس طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جنگ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمن تھے ان کے اندر ان کو بھیجا تاکہ وہ جاسوسی کریں اور جا کے دیکھیں کہ ان کے وہ جو دشمن ہے وہ ہمارے بارے میں کیا پلان بنا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی سچویشنز میں انسان جو ہے وہ جاسوسی کر سکتا ہے، وہ اسپائنگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو تیسری چیز ہے جو سب سے زیادہ جو بری ہے ان میں، وہ ہے ولا یغتب۔ وہ یہ ہے کہ ڈونٹ بیک بائٹ، غیبت نہ کریں، بیکاز دس از دا ورسٹ آف آل۔ سب سے بری اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک اور بات کو جو ہے نا جوڑا اور کہا کہ کیا تم لوگ پسند کرتے ہو
کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، کیونکہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں پیٹھ پیچھے تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ دیٹ از ڈیفینس لیس، ایک ڈیڈ باڈی کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں اور اس کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے، ہی کی ناٹ ڈیفینڈ ہمسیلف، سو از مور لائک اے ڈیڈ باڈی. ٹھیک ہے، تو آپ کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ تو یہ اتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرو کہ جس سے وہ ناپسند کرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس کی ہم غیبت کریں، جو ہم اس کے بارے میں بات کریں، کیا وہ اس کے اندر ہو؟ تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کے اندر ہے نا تو وہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر نہیں ہے اور آپ وہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو آپ تو اس کو بہتان لگا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بڑا گناہ ہے. تو یہ دو گناہ بن جاتے ہیں. امام ناوی رحمۃ اللہ نے جو ہے نا الاذکار میں غیبت کی تفصیل بتائی ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ خواہ وہ چیز اس کے بدن سے تعلق رکھتی ہو جس کا آپ غیبت کر رہے ہیں، دین سے یا دنیا سے تعلق رکھتی ہو، اچھا اس کی شکل اور صورت سے تعلق رکھتی ہو، اس کے اخلاق سے، اس کے مال اولاد والدین بیوی بچوں سے، اس کے چال ڈھال سے، اس کے بول چال خندہ پیشانی ترش روئی سے، غرض اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ذکر جو اسے ناپسند ہو وہ غیبت، چاہے آپ زبان سے کر رہے ہوں یا پھر آپ اشارے سے کر رہے ہوں، خواہ وہ آنکھوں کا اشارہ ہو، خواہ وہ انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہوں یا آپ اپنے جسم کے کسی حصے سے اس کا اشارہ کر رہے ہوں، وہ سب چیزیں غیبت میں آ جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں معراج پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے اور ان کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے تھے اور ان ناخنوں سے وہ اپنے منہ کو نوچ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں. ایک اور جو حدیث ہے اس میں بتایا کہ دو عورتیں جو روزے دار تھیں، روزے سے تھیں اور ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ دو عورتیں ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے روزے میں، وہ مرنے والی ہوئی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لے کے آؤ. تو جب وہ ان کو لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی پرات ٹائپ کو تھالی ٹائپ کوئی چیز لے کے آؤ. تو ان نبی کریم نے کہا کہ ان کے اندر اس سے کہو کہ الٹی کریں. تو جب انہوں نے قے کی تو اس کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ، یہ جو عورتیں ہیں یہ غیبت کر رہی تھیں جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی. تو غیبت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو ہر حال میں بچنا چاہیے. تو اس کا اگر آپ نے کسی کی غیبت کر لی ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کرے. ٹھیک ہے، توبہ استغفار کرے اور پلس جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگے. اور جس مجلس میں غیبت کی گئی ہے تو اس مجلس میں انسان کو چاہیے کہ اس کی جا کے دوبارہ تعریف کرے. اگر وہ انسان مر گیا ہے تو پھر اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کے لیے صدقہ خیرات کریں. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک یہ معاف نہیں ہو سکتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیبت جو ہے جائز ہوتی ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کن کن موقع پر ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مظلوم ہوتا ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ جس نے اس کے بارے میں ظلم کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے. یا پھر آپ کسی موذی شخص کو جانتے ہیں جو بہت خطرناک ہے، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے یا چور ہے یا ایسا شخص ہے کہ جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، تو اس صورت میں بھی پھر غیبت نہیں بنتی. یا پھر آپ فتویٰ لینے کے لیے کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کسی کی بات کرتے ہیں کہ جی ایسے ہے ایسے ہے، جو بات کرنا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی اجازت ہوتی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا آئیں. انہوں نے مشورہ مانگا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جہم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معاویہ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور جہم جو ہے وہ عورتوں کو بہت زیادہ مارتے ہیں، تو اس لیے تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ آپ اسامہ بن زید سے نکاح کر لیجئے. ان صورت میں آپ کسی کے پیٹھ پیچھے یا کسی سے مشورہ لینے کے لیے، تو اس صورت میں آپ کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. جو ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وائف تھی ہندا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت زیادہ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ہمارا خرچہ نہیں دیتے ہیں. تو کیا میں ان سے جا کے ان کے جو مال ہے ان میں سے نکال سکتی ہوں بغیر ان کو بتائے ہوئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ نکال لیں،
لیکن اتنا جتنا جائز ہے، جتنا آپ لوگوں کو ضرورت. اس صورت میں بھی آپ فتویٰ لینا ہو تو اس صورت میں آپ جا کے کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو آج یہ جو 3 ہم نے باتیں پڑھی ہیں، تینوں جو ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. ایک تو بدگمانی کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا ہم نے اسپائنگ کے بارے میں، اور تیسرا ہم نے غیبت کے بارے میں. تینوں جو بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ایسی ہیں جو پیٹھ کے پیچھے سے انسان کرتا ہے. ان سے جتنا ہو سکے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی کبیرہ گناہ. ان کی وجہ سے انسان غیبت کی وجہ سے دیکھیں دوزخ میں جا سکتا ہے. کیونکہ ایک انسان جو بہت پرہیزگار، نماز پڑھی، روزے حج زکوٰۃ کر کے گیا، قیامت کے روز کا جب حساب کتاب ہوگا وہ بہت خوش ہوگا کہ بھئی دیکھو میں نے الحمدللہ اتنا نیک کام کیا. بتایا جائے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا، آپ نے اس کے بارے میں اس کو آپ نے کمینہ کہا، جو نیکیاں کمائی ہیں یہ اس بندے کو دے دیجئے. تو اس کے بعد جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ بھی آپ کو لاد دیے جائیں گے. تو ایک شخص اچھا بھلا اتنا نیک کام کر کے، اپنی نمازیں اس نے پوری پڑھی، اور اس نے اپنے روزے پورے رکھے، اس نے صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیا، لیکن وہاں جا کے غیبت کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے اور سپائنگ کی وجہ سے انسان پھنس جائے گا، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے جنت سے دوزخ میں جا سکتا. اس لیے ان 3 بیماریوں سے زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اگر سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام. سر اگر اس طرح کی سچویشن ہو کہ فار ایگزامپل آپ کے کچھ فرینڈس ہیں جن میں کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کسی دوسری فرینڈ سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ڈیل کروں یا کیسے مسئلے حل کروں، تو وہاں پر بتانا ضروری ہو گیا کہ اس میں یہ کمی ہے جس کی وجہ سے ایسے مسائل آ رہے ہیں، تو کیا تب بھی یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، ہاں کوئی آپ نے مسئلہ کوئی ایسا ہے جس کو آپ حل کرنا چاہ رہی ہیں واقعی میں، جو صرف از ناٹ فار دا سیک آف گاسپ کہ اس میں بات چیت ہو رہی ہے، انٹرٹین ہو رہے ہیں، اور لیکن کر کچھ نہیں رہے ہیں، وہ تو جائز نہیں ہے. لیکن واقعی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ دینی مسئلہ سمجھ رہی ہیں اور اس کو حل کرنا چاہ رہی ہیں، تو پھر اس میں تو آپ ظاہری بات ہے پوچھ سکتے ہیں نا یہ ساری چیزیں. اور یا پھر آپ نے کسی کو بتانا ہے کسی کے بارے میں کہ بھائی یہ شخص جو ہے اس میں یہ پرابلمس ہیں، تو آپ ان سے بچیے. یا پھر آپ نے کوئی مسئلہ حل کرنا جیسے آپ نے بتایا، تو وہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن نیت آپ کی یہ نہ ہو کہ آپ کسی اس کی غیبت اس طرح کریں کہ دوسروں کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے دل میں اس کے خلاف گرج نہ ہو، مطلب کہ آپ کے دل میں کوئی نفرت نہ ہو. جی جزاک اللہ. اچھا، اوور تھنکنگ سے کیسے بچیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو ٹرانزینٹ تھاٹ ہوتی ہیں نا، وہ انسان کے اندر آتی ہیں، تو انسان اس کو کیچ جب کرتا ہے تو وہ پھر آگے سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہر بندہ جب آپ کی طرف بال پھینکتا ہے نا، تو آپ نے ہر بال کو کیچ نہیں کرنا ہوتا. صرف ضروری جو بال جو آپ کی طرف پھینکے، جو آپ کے فائدے کی، آپ صرف اس کو کیچ کریں، ٹھیک ہے نا. ادروائز یہ گمان جو ہیں یہ ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں انسان کے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان گمانات سے بچنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ مسنون دعائیں ہوتی ہیں. صبح سے شام کے اذکار ہوتے ہیں، صبح سے شام کی مسنون دعائیں ہیں. ہمارے اسلام، ہمارے دین کا یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک عبادات میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، جب آپ باتھ روم جاتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، آفس میں پہنچتے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں. یہ ساری آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں آپ دیکھیں کہ صبح سے شام تک کے اذکار ہوتے ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں. تو ان میں سے جو بڑی بڑی اور مین دعائیں ہیں آپ اس کو یاد کر لیں. ان کی وجہ سے انسان کی بہت حفاظت ہو جاتی ہے ان چیزوں سے. اور اکثر جب گمان آپ کو آئے نا، تو اور جب زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اس سے ایک دم جو ہے نا یہ گمان جو ہے آپ کے دل سے نکل جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت جو ہوتا ہے وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے دل سے جو ہے نا یہ گمانات نکل جائیں گے. سر اگر کسی انسان نے آپ کے بارے میں غلط بات کی ہو اور آپ پہ ایک الزام لگایا اور آپ تک وہ اوتھینٹک ریسورس سے پہنچے کہ اس بندے نے ایسا کیا، اب اس کے بارے میں تو آپ کے دماغ میں ایک گمان آئے گا نا نیگیٹو، تو کیا ہم پھر اس سے کیسے بچیں؟ جی یہ دیکھیں، نیگیٹو گمان میں سے جو شروع کے میں نے 3 آپ کو بتائے نا وسوسوں کے بارے میں، ایک حاجز، خاطر اور حدیث النفس اور ہم تک، یہ تب تک جب آپ کے اندر رہتی ہیں نا یہ چیزیں، تو اس وقت تک آپ کو گناہ نہیں ہے. لیکن جو ہی آپ کی زبان سے وہ باہر نکلا یا آپ کے کسی دوسرے عمل سے وہ باہر آ گئیں وہ چیزیں، تو تب وہ گناہ بن جاتی ہیں. جب تک آپ کے اندر ہیں
اور آپ اسٹرگل کر رہی ہیں کہ آپ اس کو ڈیولپ نہ کریں، تب تک آپ کے اندر گناہ نہیں آتا ہے، گناہ اس سے نہیں ملتا، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتے. لیکن جو ہی آپ نے کوئی بات کر دی، آپ کو کسی کے بارے میں بات پتہ چلی کہ جی اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، اگر اس نے جو میرے بارے میں بات کی ہے اگر میرے اندر واقعی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور میری اصلاح فرمائے، اور اگر اس نے جو بات کی ہے اگر میرے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. یہ سمپل سا اس کا طریقہ ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے اس کے ریاکشن میں جو ہی اس نے آپ کو کہا کہ یار آپ کو یہ کہا، آپ نے فلانا کو کہا کہ جی وہ ایسی ہے، تو پھر یہ ایک دم غیبت میں چلی جاتی ہے بات. ٹھیک ہے نا. تو اس کو جو ہے آپ جب تک آپ کے دل میں ہے تو اس کو آپ کو گناہ نہیں ہے. لیکن دل میں بھی اس طرح نہ رکھیں کہ آپ کے اندر نفرت اور بغض اور کینہ بڑھ جائے. ایز اے مسلمان اس کو بھی مسلمان سمجھ کے اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، بس یہ ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.